वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं मोहम्मद मकबूल अहमद सगरी, सेक्रेटरी मजलिस तामीर मिल्लत ज़िला गुलबर्गा। आज वीडियो पर माइक पर आने का वजह यह है कि अभी कुछ दिन पहले मजलिस तामीर मिल्लत के कुल हिंद सदर जनाब ज़ियाउद्दीन नैयर साहब और मोतमद उमूमी उमर अहमद शफीक साहब ने ये फरमान जारी किया कि गुलबर्गा में नई मजलिस तामीर मिल्लत की बॉडी बनाई जाएगी। इस ताल्लुक़ से हमारे जो मौजूदा सदर हैं एडवोकेट अब्दुल जब्बार गोला साहब को भी एक उन्होंने लेटर भेजा, रवाना किया। मैं उनके इस ऐलान पर सख्त एतराज़ जताता हूँ। मैं उनकी मज़म्मत करता हूँ उनके इस ऐलान की बहैसियत सेक्रेटरी मकबूल अहमद सगरी, क्योंकि ये जो बॉडी पहले बनी थी इलेक्शन के तायद में, इलेक्शन के मुंतखबा नुमाइंदे हैं ये लोग, इससे पहले बनी थी। क्योंकि हमारे अज़ीज़ुल्लाह सरमद साहब सीनियर रुकन मजलिस शूरा हैं, उनकी निगरानी में हम लोग भी हैदराबाद गए थे। वहाँ पर भी इलेक्शन हुआ था कुल हिंद सदारत के लिए, सदर के लिए। तो उसके बाद आने के बाद तकरीबन 9 से 10 जो है ना यहाँ पर कमेटियाँ बाड़ियाँ छोटे बनाए। उसके बाद एडवोकेट अब्दुल जब्बार गोला साहब को सदर मुंतखब किया गया। पहली मियाद ख़त्म होने के बाद बहैसियत दूसरी सदारत के लिए भी कंटिन्यू बॉडी की गई है। जनाब ज़ियाउद्दीन नैयर साहब और उमर शफीक साहब को भी ये मालूम है कि दूसरी मियाद के लिए भी आपको मुंतखब किया गया। जनाब अब्दुल जब्बार गोला साहब न सिर्फ़ वकालत के पेशे में मारूफ़ हैं, बल्कि अवामी सतह पर मिल्लत के कामों में इंसानी हुकूक़ के लिए आप एक सरगर्म वर्कर हैं। आपकी क़यादत में मजलिस तामीर मिल्लत गुलबर्गा कई एक कारनामे अंजाम दे चुकी है। हर एक जो भी मिली मसाइल हैं उनको आपने हल किया है। जैसे कि अभी आलंद में जो वाक़या रूनुमा हुआ था दरगाह शरीफ के अंदर, हालात इंतहाई कर्फ्यू जैसे थे। उस पीरियड में भी आपने यहाँ पर एक वफ़द को तमाम को लिया कर गुलबर्गा का दौरा किया और इंसानी बुनियाद पर वहाँ पर राशन किट्स भी तकसीम किए। कोविड के पीरियड में भी आपने जनाब अब्दुल जब्बार गोला साहब, अज़ीज़ुल्लाह सरमद साहब, पूरी जो है ना मजलिस तामीर मिल्लत बहुत ही अच्छा काम की है। कोविड के पीरियड में भी तकरीबन लोग एक दूसरे से मिलने से कतरा रहे थे। उस टाइम भी मजलिस तामीर मिल्लत ग्राउंड पे काम की, ज़मीन पे काम की। इतना होने के बावजूद भी आप बग़ैर किसी वजह बताए कि दूसरी मियाद के सदर को इस तरह जो है ना हटाना, किसी दूसरे को इनके ऊपर लादना, ये इंतहाई गलत बात है। वैसे आप गुलबर्गा आए थे यहाँ पर और नई जो है ना सदारत दूसरे को सौंप कर गए। क्या वजह थी कि आप यहाँ की क़यादत से क्यों नहीं मिले आप? मेरा आपसे सवाल है कि मजलिस तामीर मिल्लत के जो सदर हैं मौजूदा अब्दुल जब्बार गोला साहब एडवोकेट, और हमारे अज़ीज़ुल्लाह सरमद साहब सीनियर सहाफ़ी जो रुकन शूरा हैं, और हमारे नायब सदर एडवोकेट मन्नान साहब और हैदर अली साहब बागबान, इन लोगों से आपने मुलाकात करना क्यों नहीं समझा? क्या वजह थी कि आपने इनसे किनारा किया, बग़ैर इत्तला किए आप गुलबर्गा आए, उनको सदर बना के चले गए? आप ये जानते हैं आप ये ख़िलाफ़ जो आपके जो रूल्स हैं उसके ख़िलाफ़ आप काम कर रहे हैं। ये इंतहाई गलत बात है। मैं इसकी सख्त मज़म्मत करता हूँ और आपको मैं ये अदबन पुरखुलूस गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप जो फ़ैसले लिए हैं, लिहाजा ये हमारी तौहीन है मौजूदा क़यादत की, मौजूदा सदर की। इसको आप फौरी जो है ना वापस लीजिए। जो बॉडी इस वक्त काम कर रही है दूसरी मियाद के लिए, इसको मुकम्मल होने दीजिए। मेरी आपसे ये अदबन गुजारिश है। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हैदर अली बागबान है। मैं तामीर मिल्लत से करीब 10 साल से ज़ायद से जुड़ा हुआ हूँ। जबकि रहीम कुरैशी साहब तामीर मिल्लत के ज़िम्मेदार थे, उसके बाद मतीन क़ादरी साहब ज़िम्मेदार हुए। मतलब ज़िम्मेदारों में से बता रहा हूँ मैं बातें। उससे पहले गुलबर्गा में जो है ना वहाज बाबा थे ज़िम्मेदार, उससे पहले हमारे काजी साहब थे ज़िम्मेदार,
اس سے پہلے انجینئر صاحب، کیا نام ان کا، احمد علی انجینئر صاحب تھے ذمہ دار. اس جب سے بھی میں تعمیر مسجد سے جڑا ہوا ہوں، اور پچھلے 2 میعادوں سے تو میں یہاں کا وائس پریزیڈنٹ بول کے ہوں. اور اس کے بعد اس دوران میں پچھلے 4 سالوں میں میری غالباً ملاقات 3 سے 4 مرتبہ عالی جناب صدر محترم مجلس تعمیر ملت ضیاء الدین نیر صاحب سے اور شفیق صاحب سے ہوئی. میں ان کو بارہا ایک چیز کا یاد دہانی کرتے رہا کہ بھئی میرا جو بیک گراؤنڈ ہے ٹوٹلی طور پہ تنظیموں سے رہا ہے. کوئی بھی تنظیم کام کرنے کا کوئی طریقہ ہوتا ہے، اس طریقے کے مطابق جو بھی تنظیم ہوتی ہے اس کے پہلے اغراض و مقاصد طے کیے جاتے ہیں، اس کے بعد اس کا طریقہ کار طے کیا جاتا ہے، اس کے حساب سے جو ہے نا سالانہ منصوبہ بنایا جاتا ہے. بہتر ہے صدر صاحب آپ بھی جو ہے نا پہلی میعاد کے لیے بھی آپ کو منصوبہ بنانا چاہیے تھا، اور منصوبہ اگر ہوتا تو نچلی کمیٹیوں کو کام کرنے میں اور سہولت ہوتی. مگر اس کے باوجود بھی لاسٹ پیریڈ کے لیے بھی کوئی منصوبہ ہمارے کو نہیں ملا. دستور ہے ہمارے پاس، منصوبہ ہونا چاہیے نا، سالانہ منصوبہ ہونا. اس سال میں ہم کیا کیا اچیومنٹس کریں گے، کیا کیا مسائل پہ ہم جو ہے نا گفتگو کریں گے، وہ لاسٹ میعاد میں بھی نہیں ہوا، اور اس کے بعد پھر اس میعاد میں بھی نہیں ہوا. بہرحال ایک اور بیچ میں جو ہے نا ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ریاستی سطح کی، اور وہ ریاستی سطح کی کمیٹی کبھی بھی جو ہے نا شہری سطح کی کمیٹی سے کوئی کوارڈینیشن نہیں کری. اس کی اطلاع بھی ہم نے جو ہے نا صدر محترم صاحب کو دی تھی کہ بھئی یہ جو طریقہ کار ہوتا ہے بہتر نہیں ہے، آپ دونوں کمیٹیوں کو ملا کر ایک منصوبہ بنائیں تاکہ ضلعی کمیٹی اگر کوئی کام کر رہی ہے تو وہ بھی کاز کے لیے کام کر رہی ہے، اگر ریاستی سطح پر کوئی کمیٹی کام کر رہی ہے تو وہ بھی کاز کے لیے کام کر رہی ہے. مگر ریاستی سطح کی کمیٹی کا ضلعی سطح کی کمیٹی سے کوئی کوارڈینیشن نہیں رہا. بارہا یاد دہانی کرانے کے باوجود بھی کسی قسم کا ذمہ داروں نے اس کے اوپر ایکشن نہیں لیا، مگر یہ ایسی سلسلہ چلتا رہا. اس کے بعد پچھلے دنوں ہماری حیدرآباد کو جانے کا بھی اتفاق ہوا تھا. اس وقت میں جو ہے نا میں ہمارے صدر صاحب کو یہ باتیں گوش گزار کیا کہ آپ ایک مرتبہ آئیے گلبرگہ کو، جو ڈسٹنس ہے ضلعی کمیٹی کا اور ریاستی کمیٹی کا، اس کو جو ہے نا پیچ اپ کر کے ایک اچھی جو ہے نا ٹیم کے ساتھ کام کرنا چاہیے. مگر اس کے اوپر بھی کچھ بھی عمل نہیں ہوا. اس کے بعد بیچ میں سنائی دیا کہ بھئی رضوان صاحب جو ہے نا ذمہ دار بنائے گئے ہیں، بول کر کس انداز سے بنائے گئے وہ تو ابھی تک ہمارے کو سمجھ میں نہیں آئی بات. اور جس انداز سے جو موجودہ جو ڈسٹرکٹ کمیٹی تھی، جس طریقے سے اس کو بقول ذمہ داروں کے ڈسکوالیفائی کیا گیا، وہ ٹوٹلی طور پہ جو وجوہات بتائے گئے وہ میں سمجھتا ہوں تنظیمی اصولوں کے خلاف ہیں. کیونکہ ہم نے جس طریقے کا پرفارمنس دیا ہے، میں سمجھتا ہوں شاید ہی اور کوئی ڈسٹرکٹ کمیٹی ایسا پرفارمنس دی ہو. اس کے باوجود بھی جو ہے نا جس انداز سے جو ہے نا ڈسکوالیفائی کیا گیا وہ ٹوٹلی طور پہ غیر دستوری ہے اور غیر شرعی بھی ہے. غیر شرعی اس وجہ سے کہ بھئی جو بھی اختلاف ہے ذمہ داروں کو چاہیے کہ ان اختلافات کو دور کریں. ان اختلافات کو دور کرنے کی بجائے اور آپ آواز دیتے رہے اس کو، یہ ٹوٹلی طور پہ نااہلیت کا ثبوت ہے. جو ہماری مرکزی کمیٹی کی نااہلیت کا ثبوت ہے. اس کے اوپر ان کو خود کو نوٹس لینا چاہیے. اس لیے میں ایک مرتبہ پھر یہ تمام تعمیر ملت کے ذمہ داروں سے اور شورا کے ممبروں سے اور تمام ممبروں سے یہ گزارش کروں گا کہ بھئی تعمیر ملت کی اثر نو تعمیر کریں، اثر نو تعمیر ملت کو تعمیر کریں، تاکہ ملت کی تعمیر کا کوئی ان کے پاس ویژن ہو، کوئی منصوبہ ہو، اس منصوبے کے تحت کام کرنے کی کوشش کریں. یہ جو طریقہ کار ہے بغیر منصوبے کے کوئی تنظیم کام کر رہی ہے، میں سمجھتا ہوں یہ ذمہ داروں کی نااہلیت کا کھلا ثبوت ہے. بس میں بات کو اپنی اتنے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، آپ کے سامنے آنے کا مقصد صرف اور صرف آپ لوگوں کے علم میں لائی جائے بات کہ گزشتہ 5 سالوں سے یہ ناچیز یعنی کہ میں 2 میعاد مکمل کر چکا ہوں تعمیر ملت گلبرگہ ضلع کے صدر کی حیثیت سے، الحمدللہ. اور گزشتہ 2-3 مہینوں سے تعمیر ملت میں کچھ رنجشیں، کچھ شکایتیں سننے میں آئی ہیں کہ وہ ہماری شاخ کو لے کر گلبرگہ ضلع کی
اور جس طریقے سے صدر و سیکریٹری صاحب نے اقدامات کر رہے ہیں، قدم اٹھا رہے ہیں، وہ قابل مذمت ہے. میں اس کی پرزور الفاظ میں مذمت کرتا ہوں. میں الیکٹڈ چنا ہوا صدر ہوں، 2 میعاد کا چنا ہوا. پہلی میعاد بھی مجھے معزز ارکان مجلس تعمیر ملت نے چنا ہے، دوسری میعاد بھی معزز ارکان تعمیر ملت ضلع گلبرگہ نے منتخب کیا ہے. میں نامزد صدر نہیں ہوں. میں چاہتا ہوں کہ جتنے بھی ہمارے صدر صاحب اور سیکریٹری صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے بیلاس کو پڑھ لیں، تعمیر ملت کا جو دستور ہے اس کو پڑھ لیں. اس کے ساتھ ساتھ میں تعمیر ملت کا صدر کی حیثیت کے ساتھ ساتھ میں رکن شورا مجلس تعمیر ملت بھی ہوں. گلبرگہ سے میں عزیز اللہ صاحب سرمس سینئر صحافی اور ساجد علی رنجولی اور 2-3 ساتھی ہمارے رکن شورا مجلس تعمیر ملت ہیں. اس کے باوجود بھی دیکھنے میں آیا اور سننے میں آیا بوثوق ذرائع سے کہ صدر محترم اور شفیق احمد صاحب سیکریٹری گلبرگہ تشریف لائے تھے. انہوں نے یہ گوارا بھی نہیں کیا کہ ایک فون کال کرتے یا کسی ذمہ دار ارکان کو، تو انہوں نے وہ بھی نہیں کیا. اس کے باوجود نہ ہمیں بلایا گیا. صرف ہم کل ویڈیو دیکھنے کے بعد اندازہ ہوا کہ گلبرگہ میں ایسا تعمیر ملت کے. ارے بھائی، تعمیر ملت کا دستور یہ کہتا ہے کہ یہاں پر نامزد نہیں کیا جاتا ہے، یہاں پر الیکشن ہوتے ہیں، باضابطہ طور پر الیکٹ کیا جاتا ہے. ممبروں کی رائے مشورے سے ممبر خود الیکٹ کرتے ہیں. نامزد کرنے کا طریقہ تم کہاں سے رائج کیے؟ کتنے لوگ ممبر ہیں؟ اور جتنے لوگوں کو، اور کتنے لوگ تعمیر ملت سے جڑے ہوئے ہیں اور کتنے سال سے ہیں، کیا واقعی وہ لوگ ممبر ہیں؟ جب بنے گا کیا ان پہ ہمارے پہ لادا جا رہا ہے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے. بہت سارے باتیں کہنے کے ہیں، میں وہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا. صرف اتنا کہوں گا کہ میں عبدالجبار گولا ایڈوکیٹ ایک چنا ہوا اراکین مجلس شورا کی رضامندی سے الیکٹ ہوا صدر ہوں. 2 میعاد میں مکمل کر چکا ہوں. ہم نے یہ بات صدر محترم سے 3 مہینے پہلے حیدرآباد سے میں جب گئے تھے تو ان سے یہ وضاحت بھی کی کہ انہوں نے 15 دن کا وقت لیا کہ میں گلبرگہ آ کر یہ کرناٹک کی ایک شاخ قائم کیے ہیں، وہ بھی کس بنیاد پہ کیے ہیں اللہ بہتر جانے. اس کے اوپر رائے مشورہ کر کے گلبرگہ میں جو لوگ بھی خواہش مند ہیں بیٹھ کے مسئلے کو حل کریں گے. اس کے بعد وہ ہوا ہی نہیں. پیپر میں پڑھنے میں آیا، تکلیف مجھے وہاں ہوئی، ہمارے ذمہ داروں کو بھی تکلیف وہاں ٹھیس پہنچی کہ ایک دن کے اخبار میں 21 اگست کے اخبار KBN ٹائمز میں اور انقلاب دکن میں یہ نیوز شائع ہوئی کہ تعمیر ملت ضلع گلبرگہ کی تنظیم غیر کارگرد رہی، پورے ہمارے امیدوں پر نہیں اتر سکی، اس لیے اس کو تحلیل کیا جا رہا ہے. ارے بھائی، میں آپ کو یہ پوچھ رہا ہوں، آپ ہوتے ہیں کون ہیں تحلیل کرنے والے؟ کیا ہمارے کو منصوبہ بندی دی ہے آپ نے؟ کیا کوئی پروگرام دیے تھے سالانہ؟ کیا کوئی گائیڈ لائنس تھی ہم کو؟ کیا ہمارے کو دستور کے مطابق کام کرنا نہیں تھا؟ کیا تم دستور کو پڑھے ہیں؟ کیا دستور کو اگر جانتے ہیں تو نامزد نہیں کر سکتے آپ؟ یہ غیر قانونی کام ہے اور اس کی کڑے الفاظ میں مذمت کرتا ہوں. اور یہ جو حرکت ہو رہی ہے، اس کے باوجود ہم نے فون پہ بات کیا تو ٹھیک ہے بولے. اس کے بعد آج تک انہیں، اور یہ بھی بولنا میں مناسب سمجھوں گا کہ شہریان کو معلوم ہونا چاہیے، جتنے بھی لوگ تعمیر ملت سے جڑے ہوئے ہیں، جتنے بھی ہمدردان ہیں قوم و ملت تعمیر ملت کے ہیں، وہ جاننا چاہیے کہ ہم نے تعمیر ملت کا بیڑا جب سے اٹھایا ہے پچھلے 5 سالوں سے، یہ پورا گلبرگہ شہر واقف ہے، پورے اضلاع واقف ہے. میں اس کے اوپر نہیں کہوں گا، اپنی پیٹھ اپنے کو تھپکانا نہیں ہے. میں صرف اتنا کہوں گا کہ اس کے باوجود بھی جواب نہیں آنے کے بعد ہم نے ایک لیگل نوٹس ان کو دیا، وہ بھی 2 مہینے کا عرصہ ہوا، اس کا آج تک جواب نہیں. اب گزشتہ ہفتے سے کل سننے میں آیا کہ صدر صاحب اور سیکریٹری صاحب گلبرگہ آ کے فلاں صاحب کو ذمہ داری دے کر چلے گئے. کس بنیاد پر دیے ہے؟ کیا مقصد تھا؟ کیا تعمیر ملت کا مقصد نامزد کرنا تھا یا الیکشن کروا کے چننا تھا صدر، نائب صدر، سیکریٹری، جوائنٹ سیکریٹری، جو بھی عہدیداروں کو؟ ایسا ہرگز نہیں کیا گیا. اس کی بھی میں سخت الفاظ میں مذمت کرتا ہوں اور صدر محترم سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ فیصلے پر نظر ثانی کریں اور شہر گلبرگہ آ کر ملت کی اتحاد کی بات کرنے والی شخصیت
کوئی یہ زیب نہیں دیتا، اور فعال شخصیت کو ہم چن رہے ہیں۔ ان کے یہ جملے بھی تھے، یہ بہت ہی نازیبہ باتیں ہیں، اور میں یہ کہوں گا کہ صدر محترم آل مجلس تعمیر ملت، کل ہند مجلس تعمیر ملت کے صدر اور سیکریٹری کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ شہر گلبرگہ میں جب آپ آئے تھے تو ہم کو رجوع کرتے یا فون پہ بلاتے یا ہم کو کال کرتے، سب تمام لوگ بیٹھ کے متحدہ طور پر کوئی فیصلہ لیا جاتا تو یہ بہتر ہوتا ہے۔ ایک اچھی مثال لوگوں میں ہم قائم کر سکتے تھے۔ تعمیر ملت کے معنی کیا ہے؟ یہ جماعت نہیں ہے، ایک تحریک ہے، اس کو زندہ رکھیں ہیں۔ یہ تحریک کو جو ہے نا تعمیر ملت کی تعمیر کرنے والے اشخاص، ملت کی تعمیر کرنے والے بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھنے والے ہوں، کوئی یہ زیب نہیں دیتا کہ فلاں فلاں کے نشاندہی کر کے ان کو تانے دیے جا رہے ہیں، ان کو الفاظ کا نازیبہ الفاظ کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ بہت بری بات ہے، ایسے حرکت نہیں ہونا چاہیے۔ تعمیر ملت میں ہم بھی چاہے تو بہت سارے جواب دے سکتے ہیں، ہمارے پاس ذخیرہ ہے۔ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں پھر ایک ویڈیو بتاؤں گا۔ جو کارکردگی کی بات انہوں نے کہی، وہ کارکردگی کی میں تفصیلی ایک بار آپ لوگوں کے اور پرنٹ میڈیا میں بھی لاؤں گا وہ بات، کتنے ہماری صدارت میں 2 میعادوں کی ہم نے کتنے کام کیے ہیں، تمام آپ لوگوں کے روبرو لاؤں گا۔ اس کے بعد آپ اندازہ لگائیے۔ مجھے کرسی پہ چٹکنے کا کوئی مقصد نہیں ہے، نہ تعمیر ملت سے کوئی فنڈ جاری ہوتا ہے، نہ تو میں پیسوں کی خاطر وہاں ہوں۔ ہم جو بھی کر رہے ہیں للہیت کے لیے کر رہے ہیں، کسی کو بولنا بھی نہیں ہے۔ اور یہ بات نامناسب ہے کہ تعمیر ملت جیسی جماعت کے لوگوں کو ایک شہر میں آ کر ان کا کام یہ تھا کہ بڑے پن سے تمام لوگوں کو کانفیڈنس میں لے کر، تمام کو بلا کر ایک مشاورتی اجلاس رکھ کر تمام دوریوں کو، تمام ناراضیوں کو دور کر سکتے، وہ کام انہوں نے نہیں کیا۔ اس کی بھی میں مذمت کرتا ہوں۔ اور یہ جو باڈی کا جو کام کیے ہیں، یہ ہمارے اغراض و مقاصد کے خلاف۔ ایک چیز اور ہے، کیونکہ گزشتہ جو ہے نا 15-20 دن یا مہینے کے پہلے عالی جناب رضوان صاحب سے ایک ملاقات میں ان کو یہ بات واضح کر چکا ہوں کہ یہ جو ڈسپیوٹ جو چل رہا ہے یہ مناسب نہیں ہے۔ کل ہند مجلس تعمیر ملت کا میں 1978 سے رکن شورا ہوں، اور گلبرگہ میں آج تک جتنے بھی تعمیر ملت کے صدور ہوئے وہ سارے کے سارے الیکشن کے ذریعے منتخب ہوئے، جن میں سینئر ایڈوکیٹ جناب سعادت حسین استاد، سعد الدین قریشی صاحب، سعادت علی ایڈوکیٹ صاحب، قاضی محمد حسین صدیقی صاحب، احمد علی انجینئر صاحب، سید نثار احمد وزیر صاحب، ایڈوکیٹ وحاج بابا اور عبدالجبار گولا ایڈوکیٹ۔ تو یہ جتنے بھی صدور ہوئے ہیں یہ باضابطہ منتخبہ صدور ہیں۔ اور تعمیر ملت ہی نہیں، کوئی بھی تنظیم آپ لیجئے، اس کے دستور میں یہ بات ہوتی ہے کہ اس تنظیم کا ممبر ہی کوئی عہدہ حاصل کر سکتا ہے، اور انتخابات کے ذریعے ہی عہدیداران کا انتخاب عمل میں آتا ہے، الیکشن کے ذریعے، کوئی بھی تنظیم کیوں نہ۔ اور پھر عبدالجبار گولا ایڈوکیٹ جو دوسری میعاد کے صدر ہیں، ان کی میعاد مکمل ہونے کے بعد مرکز سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ انتخابات کروائے جائیں، لیکن مرکز نے انتخابات کروانے کے بجائے نامزدگی کا طریقہ کار اختیار کیا، جس کی تعمیر ملت کے دستور میں کوئی گنجائش نہیں ہے، بلکہ کسی بھی تنظیم کے دستور میں ایسی کوئی گنجائش نہیں ہوتی ہے کسی کو عہدیدار کو نامزد کیا جائے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ انتخابات کروائے جاتے، اور یا نہیں تو پھر آپ عبدالجبار گولا خود تیسری میعاد کے لیے وہ صدر منتخب ہونے کے دعویدار نہیں تھے، وہ خوش اسلوبی کے ساتھ سبکدوش ہونا چاہ رہے تھے۔ کسی نئے صدر کا انتخاب ارکان شورا کی رائے سے منتخب ہونا چاہیے۔ آپ مرکز سے آ کر کسی کو صدر اور ایسے لوگوں کو عہدیدار بنایا گیا جو تعمیر ملت کے بنیادی طور پر رکن ہی نہیں ہیں، تو یہ بالکل ہی غیر دستوری طریقہ کار کو اختیار کیا گیا ہے۔ جو عہدیدار منتخب ہوئے ہیں ان سے میرا کوئی اختلاف نہیں، اور نہ ہی ان پر میرا کوئی اعتراض ہے۔ اعتراض اس بات پر ہے کہ جس طریقے سے ان کو نامزد کرنے کا جو طریقہ کار اختیار کیا گیا ہے اس پر میرے کو اعتراض ہے۔ جتنے بھی قابل ترین لوگوں کو منتخب کیا گیا، لیکن ان کو خود سوچنا چاہیے، انہیں پہلے تعمیر ملت کی رکنیت کو قبول کرنا چاہیے تھا، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ اور
जितने भी सदूर इस वक्त मुंतखब किए गए, अब्दुल जब्बार गोला साहब से कबल जब वो पहली बार सदर मुंतखब हुए तो 12 शाखें, मुकामी शाखें गुलबर्गा में तश्कील दी गई थी। उन 12 शाखों के अरकान शूरा ने अब्दुल जब्बार गोला को सदर मुंतखब किया, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ और इसका बहुत ही अफसोस है कि अभी हाल ही में जो आज़ादी के 73वें साल के मौके पर एक सेमिनार हुआ यहाँ SM पंडित रंग मंदिर में, अवेयरनेस कॉन्फ्रेंस हुई दस्तूर के तहफ़्फ़ुज़, जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। उसमें जो है कि हमारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी के शोबे कन्नड़ा के प्रोफेसर सोमशेखर ने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि आज़ादी के 73 साल गुजरने के बावजूद भी ऐसे लोगों की अक्सरियत है जिनको दस्तूर के बारे में कुछ नहीं मालूम। तो मुझे यहाँ ये बात कहना पड़ती है कि तामीर मिल्लत के दस्तूर के बारे में लोगों को कुछ मालूमात ही नहीं है, बस एक नाम। और हैरत देखिए आपकी, ये बार आप ख़त लिखते हैं कि गैर कारकर्द है, हम इस कमेटी की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है। फिर एक आप 18 नवंबर को ख़त लिखते हैं कि आपकी कारकर्दगी बहुत अच्छी थी, आप 2 साल 2 मियाद मुकम्मल कर चुके हैं, इसलिए हम आपको हटा रहे हैं और एक बॉडी बना रहे हैं। फिर 18 नवंबर को जो मकतूब आया है उसमें रिजवानुर रहमान सिद्दीकी को सदर बनाया जाता, कल जो है फौरी तौर पर असद अली अंसारी को सदर बनाया जाता। तो आप किस किस को सदर बनाएंगे? कोई मुस्तकिल मिजाजी आपके पास है क्या? ये बहुत बड़ा सवाल है। अब हो सकता है कि 3-4 दिन बाद किसी और को सदर बनाएं, तो इससे तामीर मिल्लत का एक तारीख़ी तंजीम है, उसका विकार बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। तो आप किसी एक बात पर कायम रहें और दस्तूर के मुताबिक चलें। हमारे जो सदर हैं कुली मजलिस तामीर मिल्लत के ज़ियाउद्दीन नैयर साहब, मैं उनका बड़ा एहतराम करता हूँ, माहिर इक़बालियात हैं, लेकिन वो माहिर दस्तूर नहीं है। आपको और मुझे बड़ी हैरत होती है कि आपकी मियाद मुकम्मल होने के बाद आप इंतखाबात का सामना करना नहीं चाहते, बल्कि अपनी मियाद में इजाफ़ा करने के लिए दस्तूर में तरमीम कर रहे हैं। तो एक तरमीम ये भी आपको कर लेनी चाहिए थी कि नामज़दगी भी अमल में लाई जा सकती है। ये तरमीम क्या आपने की है? अगर की है तो हम जो यहाँ नामज़दगी आपने अमल में लाई है, हम उसका खैर मक़दम करते हैं। मजमूई तौर पर मैं ये हक़ाइक़ अवामुन्नास के सामने लाना चाह रहा हूँ कि तामीर मिल्लत के दस्तूर की रोशनी में ज़िलई शाखें हो या कौमी सदर हो मुंतखब होना चाहिए, और उसी सूरत में उसको राइट अखलाक़ी हक़ होता है कि उस ओहदे पर कायम रहे। मैं एज़ ए नायब सदर तामीर मिल्लत, हमने इस तरह से जो पहले से जो कमेटी को तंजीम कायम करते रहे, वो कमेटी को हमने उसमें बहुत कुछ हमारे प्रोग्राम्स कंडक्ट करते हुए बहुत कुछ प्रोग्राम हर वो हालात में, जैसे कि कोविड के हालात में, हर वो हालात में हमने हमारी कमेटी के लिहाज से हमने कई प्रोग्राम कंडक्ट किए हैं। और उसके अंदर जितना हो सके हमारी कमेटी की जानिब से जो कुछ हमसे हमारी तामीर खिदमत, खल्क़ की खिदमत के लिहाज से हमारा जो मकसद तामीर मिल्लत का है, उसके लिए हमने बहुत कुछ कोशिश करके बहुत कुछ जो प्रोग्राम कंडक्ट करके हमने जितने भी मसाइल जो भी हैं दीनी और दुनियाई एतबार से और जो भी हैं, जैसे कि जो है कोविड के पीरियड में हमने कई ऐसे जो है एक प्रोग्राम भी कायम किए जहाँ मेडिकल्स वगैरह ऐसे भी फराहम किए। इस किस्म के खिदमत हमने बहुत कुछ दिए हैं, लेकिन ये खिदमत के बावजूद भी अभी जो बग़ैर कोई इत्तला के, बग़ैर कोई पेपर के, बग़ैर कोई जो है बिलमुशाबह कोई बातचीत नहीं हुई, इसके लिहाज से इन्होंने इस तरह से कोई और ज़िम्मेदारी को और दूसरी कमेटी कायम करके ज़िम्मेदारी के सौंप दिए हैं, जो कि इसमें ना कोई मकसद है, ना कोई मुराद है, ना कोई जो है जो अब तक हमारे तामीर मिल्लत के वक्त जब हम दौरान तामीर मिल्लत के वक्त हमने जो कमेटी चलाते रहते थे, उस दौरान में हमने कई ऐसे उन्वानात, ऐसे प्रोग्राम्स ऐसे किए जो कि उसके गुलबर्गे के हर वो फ़र्द के इल्म ये बात आती थी कि भाई तामीर मिल्लत फ़लाँ जब्बार साहब एडवोकेट फ़लाँ जो भी हैं, इस तरह से जो है प्रेसिडेंट है, अरकान ज़िम्मेदार हैं, इन्होंने ये प्रोग्राम किया। ऐसे जो है कई जो है लोगों के इल्म में बातें आते रही, लेकिन उसके बाद जो है बग़ैर हमारी इत्तला के जो कुछ इन्होंने किया है वो बहुत गलत किए हैं, वो हम इसकी मज़म्मत करते हैं। और
جب سے جو ہے ہمارے بغیر اطلاع کی جو کمیٹی قائم کیے ہیں اس کے کوئی نہ بنیاد ہے، نہ کوئی اس کا ذکر ہے، نہ کوئی پتہ ہے، نہ کوئی پیپر میں، کوئی نیوز پیپر میں کوئی وہی نہیں ہے. تو لوگ ابھی گلبری کے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ بھیا تعمیر ملک کی طرف سے کوئی جو ہے کوئی خدمات کا کوئی پروگرام سے کوئی ہو رہا ہی نہیں ہو رہا کہ بولے کوئی بھی کچھ نیوز نہیں ہے، کون ہے آخر، کون چلا رہے ہیں، کہاں چلا رہے ہیں. تو اس طرح کے مقصد کو لے کے چلنے سے ہماری کوئی فائدہ نہیں ہے. جبکہ ہم نے کئی پروگرامس جیسے ذمہ داران صدر جناب ضیاء صاحب، جناب عمر صاحب، اس طرح سے ان کی قیادت میں بھی، ان کے اس میں بھی موجودگی میں ہم نے کئی پروگرام جو ہے ہم قائم کیے جو کہ وہ مطمئن ہو گئے. لیکن یہ درمیان میں اس طرح سے جو ہوتا ہے تو کسی اور کی مداخلت ایسی چیزوں کو جو ہے بغیر جو ہے اس کے کلیئرفائی کرے کہ آپ جب جس طرح سے جو ہے دوسرے اور ایسے لوگ جو تعمیر ملت کے ارکان کے اندر جو ہے اس قسم کی قابلیت بھی نہیں ہے. میں یہ ناز سے بولتا ہوں اس لیے کہ ہم قانونی اور شرعی اعتبار سے ہم معلومات رکھنے کے باوجود بھی ہم پروگرام کو ہم کنڈکٹ کرنے کی ہماری وہ صلاحیت، ہماری وہ قابلیت ہم نے اس طرح سے اس کو ثابت کر کے ہم نے لوگوں کے سامنے رکھا ہے. لیکن کوئی اس کے اوپر جو ہے ابھی جو کہ ابھی تک بھی اس کا جو ہے اثر باقی ہے. ابھی لوگ پوچھتے ہیں کہ تعمیر ملت کے کیا پروگرامس ہیں، کب ہو رہے ہیں، کیا ہے. وہ خواہش مند ہیں ہم سے سننے کے لیے، لیکن ایسے لوگوں کو جو منتخب کیا گیا ہے جو آپ کی طرف سے، لیکن ابھی کہیں سے کوئی قسم کی ایسی نیوز نہیں ہے. جو لوگ جو ہے ابھی تک بھی پس و پیش میں ہیں کہ بھئی آخر تعمیر ملت کیا ہوا، کہاں ابھی قائم ہے نہیں ہے. تو اس لحاظ سے یہ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. اب ہمارا بولنا یہ ہے، کہنا یہ ہے کہ ہم جو ہے اس طرح سے شعور رکھتے ہیں کہ دین اور دنیائی اعتبار سے خلق خدمت کا شعور ہونا چاہیے. ہر وہ انسان جس میں شاید کوئی بھی ہو اپنے قیادت کے لیے تو بولتا ہے، لیکن اپنے نام کے لیے، اپنے نام روشن کے لیے یہ نہیں، بلکہ انسان میں شعور ہونا چاہیے، خلق خدمت کا شعور ہونا، مفاد پہ نہیں بلکہ خلق خدمت کا شعور کرتے ہوئے کسی کے لیے بھی جو ہے آپ اس خدمت کو جو ہے سر کرنا ہے. اس لحاظ سے جو ہے وہ شعور رکھتے ہوئے ایسے ہم نے بہت کام کیے ہیں. اور وہ گلبرگہ کے ہر عوام سے ہر ایک کو اس بات کا علم ہے. ہم نے کئی فنکشن ہال میں کئی پروگرامس ایسے کیے ہیں جو ابھی کئی جو ہے مجموعہ کئی لوگ جو ایسے شامل رہتے تھے جو دینی اور دنیائی اعتبار سے سیاسی لوگ جو بھی ہے جو ہے ہماری قیادت میں موجود رہے اور برابر سنتے رہے اور اس کو اجاگر کرتے رہے اور اس کے مقصد کو بھی ہم نے ظاہر کرتے رہے. اور انہوں نے بھی بہت ہی جو ہے ایک شعور پیدا ہوا کہ بھئی یہ تعمیر ملت کی جانب سے بھی ایک طرح سے پروگرام ہوتا ہے. اس لیے جو ہے سب بھی مطمئن رہے. لیکن ابھی میں اس بات کی مرمت کرتا ہوں کہ جو بغیر اطلاع، بغیر کوئی علم کے یہ اس طرح سے سازشوں میں آ کے جو تعمیر ملت جو قائم کرے ہیں جس کا کوئی بنیاد ہے، نہ کوئی عنوان ہے، کوئی نہ پروگرام ہے، کوئی علم میں ہے، نہ کوئی تحریر میں ہے، نہ تقریر میں ہے. اس لیے جو ہے اب ہم یہی چاہتے ہیں کہ بھئی اس طرح سے اثر جو ہے جو ہماری قیادت میں جو تعمیر ملت چلاتے رہی، اسی طرح سے اب ہماری گزارش ہے کہ اس پہ غور نظر کر کے اس کو جو ہے قائم کر کے اب تو قائم کرنے کی ہماری گزارش کی جاتی ہے.